अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इख्तिलाफी नोट के साथ मैं हूं आयशा खान और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बाबर अवान। हमेशा की तरह आज भी हम बहुत अहम सियासी, कौमी और अवामी इश्यूज़ पर बात करेंगे। सिंध का बजट पेश हो गया, बड़े शाहजी बेजार क्यों? पहले हुक्मरान खरीदते थे, अब पंजाब पुलिस खरीदेगी घोड़े। क्या सर्विस ऑफ पाकिस्तान भर्तियां करने की अहल नहीं? पहले जाली पुलिस मुकाबले होते थे और अब हम आपको दिखाएंगे जाली डाकू मुकाबले की वीडियो, अवाम की आवाज़ और बहुत कुछ, जिसके लिए आप देखते हैं इख्तिलाफी नोट। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंध के बजट की। सिंध के बजट के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, दो बातें बहुत ज़रूरी है कहना, उन्हीं से मैं आगाज़ करना चाहता हूँ। कल मैंने शाबाश दी थी पंजाब की अपोजिशन को, इसलिए कि वो खड़े हुए और उन्होंने खड़े हो के ये साबित करने की कोशिश की, कितना वो कामयाब हुए, दैट टाइम विल जज देम, कि अपोजिशन है जो नेशनल असेंबली में बजट के मौके पे नहीं हो सका था इन सियासी जमातों से। आज अपोजिशन ने सिंध असेंबली के अंदर खड़े होकर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। ये हुकूमत के लिए अकाउंटेबिलिटी का पैगाम होता है। अगर इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ना हो तो एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी फिर आइन के निज़ाम के अंदर अपोजिशन की जिम्मेदारी है। वन। नंबर दो, सिंध के बजट में बहुत अहम शोबे नज़रअंदाज हुए, बहुत अहम शोबे नज़रअंदाज हुए। मैं शुरू वही से करना चाहता हूँ। सबसे पहले थर के अंदर जो पानी का शोबा था और थर के अंदर जो खुराक का शोबा था और थर के अंदर हर बदलते मौसम के साथ जो लौट के आ जाता है वहाँ पे कोई ना कोई मसला, मैं ये समझ रहा था कि थर के लिए एक अलहदा से डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट अगर कोई वहाँ पे ऐसा है जो मशवरा दे सकता है। ये भी बड़ा मसला हो गया पाकिस्तान की सियासत में कि सिर्फ मीटिंगों में उनको बुलाया जाता है जो हाँ से हाँ मिला सकते हैं, जो कसीदा पढ़ सकते हैं, जो मुलाजमों वाला ताबेदारी का रवैया इख्तियार कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट लोगों से लोग भागते हैं। इसलिए एक वजीर हैं, बड़े लंबे अरसे के बाद उनका प्राइम मिनिस्टर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है। तो वो जो जहाँ से कहानी शुरू होती है वो यहाँ से शुरू होती है कि एक कोई साहब हैं जो प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर बैठे हो, अनइलेक्टेड आदमी हैं। तो उनको कहा गया कि आप मुलाकातियों की ज़रा फहरिस्त बना लें, परसों मैं चाहता हूँ कि खाना दूँ। प्राइम मिनिस्टर बुलाते रहते हैं कैबिनेट मेंबर्स को, हर प्राइम मिनिस्टर बुलाता है। जब वो खाने की फहरिस्त बनी तो उसमें वो एक नाम जो था वो उसके ऊपर जब पहुंचा तो वहाँ किसी ने जो मौजूद था उसने तबसरा किया कि सर जी ऐसे शाम ख़राब कर देंगे, ये शाम को स्पाइल करने वाला आदमी, इसलिए कि ये पब्लिक की बात करेगा। इस पे फिर वो जो नाराज़गी हुई, फिर बहुत लंबी मिन्नतें करनी पड़ी सारी गवर्नमेंट को और पूरी पार्टी, कई दफ़ा जरगे गए। 4 सफ़े का इस्तीफ़ा लिखा हुआ था जो चीफ मिनिस्टर पंजाब के जरिए से रुका। ये भी साथ मैंने कहा मैं थोड़ी सी कहानी लोगों को सुना देता हूँ। अब वापस आते हैं बजट के ऊपर। एक तो ये था जो नज़रअंदाज हुआ। दूसरा शोबा जो नज़रअंदाज हुआ वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वो शोबा है, देखिए मैंने पहले भी एक दफ़ा कोई हवाला दिया था कि कौन कौन से दुनिया में मुल्क इस बात पे टूट गए कि वो अपने लोगों को रोटी नहीं दे सके। उनमें से एक रूस है। ये मेरी साबिक सदर से भी गुफ्तगू हो रही थी कुछ दिन पहले, तो ही ऑल्सो सेड दिस। जो असल इशू था वो ये था कि इस वक्त सिंध के अंदर जो ज़राअत है उसके ऊपर सब्सिडी भी कोई मिलनी चाहिए थी और जो ज़री वर्कर है जिसको हम हारी कहते हैं उसके लिए भी कुछ होता, वो भी नहीं हो सका। वो ज़राअत पे बिल्कुल नहीं दिया, नहीं हो सका। तो कितने फीसद रखा गया ज़राअत पर? जो रखा गया है दैट इज अबाउट 2%। और बहुत बड़ा सिंध में, देखिए पंजाब में तो हमारा और ख़ास तौर पे पुठवार में जब हमारा खरबूजा आता है तो वो रुपए के 5 किलो बिकते हैं, जब उनका आता है तो 500 रुपए का 1 किलो बिकने वाला आता है। इसलिए वहाँ मैकेनाइज्ड फार्मिंग है, बहुत एडवांस किस्म की ज़राअत है। पंजाब में तो ज़मीनों पे कब्जे करके बनवाए जा रहे हैं, कोई सरकारी भी और गैर सरकारी भी सारे। जी कॉलोनियाँ बना दो एक दफ़ा, इसलिए कि प्लॉट अच्छा बिकता है, पैसे जल्दी आते हैं, फिर मुल्क से बाहर भी तो भेजने होते हैं, यहाँ से प्लॉट बेच के दुबई में ख़रीदना भी तो होता है, लंदन भी शिफ्ट करने होते हैं। बड़े मसाइल हैं ना बड़े बड़े पैसों के। जो असल इशू था दूसरा वो ये था। तीसरा एक और इशू है जो उनसे नज़रअंदाज हो गया, वो ये है कि सिंध की हर गवर्नमेंट, उसका वजूद, वो गवर्नमेंट जो किसी मार्शल लॉ के ज़माने में बने, वो गवर्नमेंट जो किसी टोटलाइटेरियन सिस्टम में बने, वो गवर्नमेंट जो कोई गवर्नर राज लगा के बने, उसकी मैं बात नहीं कर रहा। पॉपुलर गवर्नमेंट 70 से लेकर अभी तक तभी बनती है जब लाड़काना के शहीदों का उसके पीछे हाथ हो,
शहीद कायदे अवाम का, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का। बेनज़ीराबाद के लिए पैकेज क्यों नहीं आया, जो जिला ही उनके नाम के ऊपर बनाया गया? लाड़काना के लिए अलहदा पैकेज क्यों नहीं आया? इसको नजरअंदाज कर दिया गया। अगले 2 शोबे हैं और फिर हम और जो क्या क्या हुआ बजट में उसकी तरफ आते हैं, लोगों को बताते हैं। जो दावा किया है हमारा अजीज है, दोस्त है, जो वजीर खजाना है वहां पे, उसने जो दावा किया कि हम नौकरियां पैदा करते हैं, वो ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं। पहले भी शिकायत है कि नौकरियां बिकती हैं, पहले भी शिकायत है कि लोग नौकरियां अपने पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये बहुत बड़ा हमेशा से जो है इल्जाम लगता रहा है ना कि एग्जैक्टली सारी जगह लगता है। बिल्कुल बिल्कुल लगता और जहां नौकरी बिकती है इल्जाम वही लगता है ना जी। जहां धुआं उठे आप समझ लें कि वहां कोई ना कोई चिंगारी तो है। एक ये हो गया। एक और चीज जिसकी तरफ तवज्जो चाहिए थी वो ये था कि नौजवानों के लिए, बिलावल नौजवान है, ये बिलावल की हुकूमत है, ये उसकी माँ के खून से बनी है, ये उसके नाना के खून से बनी हुई हुकूमत है। इसमें नौजवानों के लिए एक अलहदा से यूथ पैकेज होना चाहिए था ताकि वो कनेक्ट कर सके बिलावल अपने वोटर के साथ। और एक और काम जो नहीं हुआ वो भी होना चाहिए था, वो ये है कि पीपल्स पार्टी की बुनियाद ही रोटी, कपड़ा और मकान के नारे के ऊपर आई। इसके लिए अलहदा से रकूम रख के इन तीनों इश्यूज को एड्रेस करने के लिए अलहदा कोई प्लानिंग होनी चाहिए थी। और फिर लियारी जलसा करना होता है तो पीपल्स पार्टी कहती है लियारी के अलावा कहीं नहीं हो सकता। सिंध में बड़े बड़े वडेरे थे ना जी, जलसा कराते ना कोई। कराची के अंदर बड़े बड़े सरमायादार हैं जो सेनेट में बैठे हुए ऐसे हैं जिनके पास टनों के हिसाब से पैसे हैं, और फिर ऐसे ऐसे मस्खरे आए हुए हैं उन टिकटों पे कि आप अभी आपने देखा ये बात कहना यानी शर्म का मुकाम है कि अगर तुम्हें पता था तो तुम डूब के क्यों नहीं मर गए। अगर कोई वजीर ये कहता है कि मेरा फोन टेप होता रहा और मैं बोला ही नहीं। हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये भी तो एक इशू खड़ा हुआ है। अच्छा, जो इशू है वो ये असल इशू है वो ये है कि आप जो पीपल्स पार्टी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसको आप नजरअंदाज कर गए। आपने रोटी, कपड़ा और मकान के नारे के हवाले से कुछ नहीं रखा। आप अगर आप नारा छोड़ना चाहते हैं तो फिर लोगों को बता देना चाहिए कि हम ये नारा छोड़ना चाहते हैं, फिर लोग गिला नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो नारा बुनियादी है, लेकिन अगर वो इस्लामी सोशलिज्म भी एजेंडे का अभी तक हिस्सा है और अवाम भी हिस्सा है, तो फिर उस तरफ ज्यादा पैसे जाने चाहिए थे। अब जो तकसीम है थोड़ी सी, मैं थोड़ा सा कंपैरेटिव एनालिसिस कर देता हूं कि जो पंजाब का बजट पेश हुआ कल, वो है 1153 बिलियन का, 1153 बिलियन का। ये टोटल बजट है 739 अरब रुपए का। सिंध का जो बजट है ये 414 अरब रुपए कम है, लेकिन ये बड़ा मेहनत, ये बहुत हाथी के साइज का बजट है 739 बिलियन का। इसमें ये सारे मंसूबे जो आवाम से मुतल्लिक़ है ये सारे के सारे रखे जा सकते थे, लेकिन हुआ क्या है, ये ब्यूरोक्रेसी ने किया, सियासी एहलकारों की नालायकी से हुआ, काबीना गाफिल रही, फैसले किसी और जगह हुए। जो भी इसकी रीज़न हो मैं उसमें नहीं जाना चाहता फिलहाल, लेकिन ये मैं ज़रूर कौम के सामने बात लाना चाहता हूँ कि जो टोटल तरक्याती अखराजात हैं सूबे में वो 214 अरब रखे गए, 214 अरब, और इससे डबल से भी ज्यादा पता है कहां रखे गए? कहां रखे गए? 503 अरब गैर तरक्याती अखराजात। इसको कहते हैं सरकार की अयाशियों के लिए, इसको कहते हैं ब्यूरोक्रेसी की अयाशियों के लिए, इसको कहते हैं हुक्मरानों की अयाशियों के लिए। लेकिन गैर तरक्याती फंड्स भी तो फलाह बहबूद में ही जो है वो यूज होते हैं। जी हाँ, होते हैं फलाह बहबूद, लेकिन वो वजीरों की फलाह बहबूद। वो कहते हैं ना कि वो बन गए वजीर, शबे गम गुजर गई और जाले बाब उनके जोश की नदी उतर गई। जो वजीर बने उनकी तो शबे गम गुजरी हुई है, लेकिन जो अवाम की शबे गम, और अवाम कौन से, वो जो रोटी, कपड़ा और मकान के नारे के ऊपर जिन्होंने वोट दिया, और अवाम कौन से जिसमें अक्सरियत हारियों की है, जो बड़े बड़े सेठों को भी हरा देती है, और बड़े बड़े वहाँ सिंध के अंदर ज़मींदारों को उसने हराया हुआ है। ठीक है, जब बीबी आई थी ना 86 और 88 के मैं बात कर रहा हूँ, तो जो नारा लगता था वहाँ, ये गरीब लोग जो नारा लगाते थे। और जो आखिरी इलेक्शन कैंपेन थी, कल मुझे हरी राम साहब एक सेनेटर हैं और वो पूरे पाकिस्तान में अपने दोस्तों को आम भेजते हैं, और फिर उनकी खूबी ये है कि पूछते भी हैं कि कोई हमारा दरमियान वाला तो नहीं खा गया, तो फिर पूछने जाते हैं। कल वो मुझे मिले हरी राम साहब, तो उन्होंने कहा कि आपको पता है मैं मीरपुर खास का हूँ जहाँ आप आए थे जब बीबी ने वहाँ पे जलसा किया था। पूरी कैंपेन में मैं सारी जगह साथ रहा, वहाँ नारा यही लगता था कि मीर सिंध में मीर जो ना पीर जो, वोट बेनजीर जो, कि मीर का है ना पीर का है, वोट तो बेनजीर का है।
اب اگر یہ لوگ ووٹ لیتے ہی بے نظیر کی وجہ سے تھے تو پھر ظاہر ہے وہ جو اس کا بنیادی نعرہ پارٹی کا اس کے مطابق بجٹ نظر آنا چاہیے تھا کہ ایک ترقی پسند پارٹی، ایک سوشلسٹ پارٹی اور ایک پروگریسو ٹیم ہے جس نے یہ بجٹ بنایا. لیکن یہ بجٹ بھی اسی طرح جو میں نے کل پنجاب کے بجٹ پہ تبصرہ کیا تھا، یہ ایک روٹین کا بجٹ ہے. ایسے بجٹ ہر سال آتے ہیں. ایسے بجٹ سندھ میں یہ اس گورنمنٹ کا پیپلز پارٹی کا 8واں بجٹ تھا. اس دوران اگر کوئی تبدیلی آنی ہوتی، اس دوران اگر کوئی انقلاب آنا ہوتا، اس دوران تو وہ پنجاب کی طرح، پنجاب میں تو 32 سال ان کو ہو گئے، ان کو بھی کافی عرصہ ہو گیا. لیکن وہاں پہ بجٹ میں سے، اتنے بڑے بجٹ میں سے جو 503 ارب ہے وہ تو غیر ترقیاتی اخراجات کے اوپر چلے گئے. کوئی تنخواہوں پہ اوپر لگتے ہیں، کوئی اور لگیں گے. اور یہ جو ترقیاتی بجٹ ہے پاکستان میں یہ دکھ کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں. میرے پاس ایک وزیر صاحب آئے 2-3 دن پہلے کسی ایشو کے لیے. وہ ڈسکشن میں کہنے لگے کہ میں صاف ستھرا آدمی ہوں. سابق وزیر ہیں. میں ایک صاف ستھرا آدمی. انہوں نے دلیل کیا دی. انہوں نے کہا میں نے تو، آپ یقین کریں کہ میرے علاقے کے جو ترقیاتی فنڈ تھے ان میں سے میں نے کمیشن ہی نہیں لیا. اچھا بابر صاحب، انہوں نے کمیشن ہی نہیں لیا. وہ کہتے اب یہ دور آ گیا ہے پاکستان میں کہ ہر چیز میں سے کمیشن اور ہر چیز میں سے کک بیک، ہر چیز میں سے کٹ اور ہر چیز میں سے حصہ. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر پاکستان کے اندر جو بجٹ بنتے ہیں ان میں 2 کام ہو جائیں تو پاکستان کی تقدیر 5 سال کے اندر، کیا 3 سال کے اندر بدل سکتی ہے. پہلا کام یہ ہو جائے کہ اداروں میں یہ اہلیت ہو. کل وہ کہہ رہے تھے نا کہ بجٹ ہم نے ایجوکیشن کا پنجاب والے کرتے 27% ہم نے کر دیا. میں نے آج نکال کے دیکھا ان کی پتہ ہے سپینڈنگ کتنی ہے. پچھلے سال جو انہوں نے بجٹ رکھا تھا ایجوکیشن پہ، اس پہ خرچ کتنا ہوا؟ 48%، 52% خرچ نہیں کر سکے. 52% یا 48 بھی نہیں کر سکے. 48% خرچ کیا. 52% 100 میں سے جب 48 آپ نکالیں 52 بچنے، 52% خرچ نہیں کر سکے. یہ میں نے ایک صرف اشارہ دیا ہے. اس کے اوپر ہم ریسرچ میں لگے ہوئے ہیں اور بھی نکالیں گے. بابر صاحب بات کریں جو پنجاب کے اسکولوں کی چھتیں گر رہی ہیں، بچے مر رہے ہیں وہاں پر. تو ایگزیکٹلی میں جو کہنے کی کوشش کر رہا ہوں، پہلا تو یہ کہ کیپیسٹی اس قابل ہو. لوگ جو چلانے والے ہیں ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے. جب پنجاب کا ایجوکیشن منسٹر، اس کو پتہ نہیں ہے تحصیل کا اٹھا کدھر ہے. وہ کبھی آیا ہی نہیں ہے. وہ بھکر جاتا ہی نہیں ہے. اس کو راجن پور سے اس کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے. جس طرح میں جب آئی جی کی بات کرتا ہوں، آج ایک ہمارے پاس بڑی ایکسکلوسیو ویڈیو ہے. آپ حیران کیا، پریشان کیا، پشیمان کیا، اس سے بھی کچھ اگلا ہو جائیں گے جب آپ دیکھیں گے کہ پنجاب پولیس کس طرح سے کارروائیاں ڈالتی ہے. جو اصل ایشو ہے وہ یہ ہے کہ کیپیسٹی کا. اور دوسرا یہ کہ اگر خدا کا خوف کریں حکمران، اگر محکمے رحم کرنا شروع کر دیں عوام پہ، اگر بیوروکریسی جو وہ طریقے بتاتی ہے اور پھر پھنساتی ہے اور پھر خود وعدہ معاف گواہ بن جاتی ہے، کہتی ہے سیاسی آدمی تھا، بڑا اس کا دباؤ تھا اس لیے میں نے ناجائز کام کیا. یہ کٹ اگر نکل جائیں اور پاکستان کے بجٹ کے 50% پیسے بھی اگر لوگوں پہ لگنا شروع ہو جائے تو غربت دور ہو جائے گی. تو بابر صاحب یہ بتائیں پھر اس بجٹ سے فائدہ کس کو ہوا ہے؟ اس بجٹ سے تو بجٹ بنانے والوں کو ہی فائدہ ہوا گا. میں نہیں سمجھتا جس طرح میں نے کہا سندھ کے بجٹ سے عوام کو فائدہ نہیں ہوا. پنجاب کے عوام کو ظاہر ہے جی اس طرح سے فائدہ ہوتا ہے جس طرح ایک کارٹونسٹ نے بڑا اچھا کارٹون بنایا 2-3 دن پہلے بجٹ کے دنوں میں. جب بجٹ پہ ہم نے 3 پروگرامز کیے پچھلے ہفتے، اور لوگوں کا شکریہ کہ انہوں نے کہا کہ آپ کے بات سے ہمیں بات سمجھ آ گئی، جس میں ریحام خان، عمران خان، بے شمار لیڈرز دوسرے بھی شامل تھے. انہوں نے کہا بجٹ اوپر سے گزر رہا تھا لوگوں کے، آپ نے سمجھا دیا. اب جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ کس کو فائدہ ہوا. وہ انہوں نے کارٹونسٹ نے یہ دکھایا کہ اسحاق ڈار صاحب ایک گھر میں جا کے تو بڑوں کو پولیو کا قطرہ پلا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا یار ہم تو بالغ ہو گئے، پولیو کا قطرہ. وہ کہتے ہیں نہیں، یہ ریلیف کا قطرہ ہے. اس بجٹ میں سے بھی قطرہ کر کے کوئی ریلیف اگر نیچے گر گیا، ورنہ دیکھیں نا جی 60 سال سے اوپر ہو گئے، 70 سال کے قریب ہونے والے ہیں، اور ہر سال اتنے بڑے بجٹ، اتنا فگرز، اتنی بارش پیسوں کی. یہ اتنی عظیم سرزمین، یہاں سارا کچھ کھانے کے لیے ہمیں تقریباً مفت ہے، وہ بھی ہم مہنگا کر کے اپنے لوگوں کو دیتے ہیں. 30% تیل اس ملک میں سے نکلتا ہے، اس ملک کا، وہ بھی ہم لندن کے ریٹ پہ بیچتے ہیں اپنے لوگوں کو. اچھا یہ بتائیے گا کہ پچھلے سال جو سندھ کا بجٹ آیا تھا، کیا یہ بجٹ اس سے زیادہ بہتر ہے یا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں تو بجٹ کے پرفارمنس کا یارڈ سٹک میجر وہ یہ ہے کہ کتنے % بجٹ ایفیشنٹلی خرچ کیا جا سکا. ابھی تو میں نے سب سے بڑے صوبے کی جہاں کہتے ہیں جی کہ جو عربی آیا اس نے عربی میں تعریف کر دی، جو چینی آیا اس نے چینی میں تعریف کر دی، جو فارسی والا آیا اس نے فارسی وان بن کے تعریف کر دی،
اور پتہ نہیں کون کون سی زبانوں میں ان کی اتنی تعریف ہوئی ہے جتنی کبھی لنڈن کے میئر کی کبھی نہیں ہوئی مسکین کے بچے کی، کتنی نیو یارک کے کسی میئر کی کبھی نہیں ہوئی کسی کی. اور اب دیکھیے اس کے مقابلے میں اب بڑی شرمندگی کے ساتھ یہ بات کہنے لگا ہوں، اعتراف ہے 5 شعبوں میں عام آدمی پارٹی نے دہلی کے اندر، انہوں نے کہا گیس سستی کریں گے، انہوں نے گیس سستی کر دی. انہوں نے کہا بجلی سستی کریں گے، انہوں نے بجلی سستی کر دی. انہوں نے کہا پانی سپلائی کریں گے، انہوں نے پانی کر دیا. ایجوکیشن کے بارے میں انہوں نے وعدہ پورا کر دیا، اور جو وی آئی پی کلچر کے خاتمے کا وعدہ وہ بھی انہوں نے پورا کر دیا. اب بڑا ایک بنیادی سوال یہ ہے کہ اگر ہم بھی سنجیدہ ہو جائیں تو ہمیں کس نے ہمارا ہاتھ پکڑا ہوا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے نا. ہمارے پاؤں کی اور ہاتھ کی زنجیریں اور ہتھکڑیاں وہ چاندی اور سونے کی بنی ہوئی ہیں، اور ان کو کہتے ہیں کمیشن، ان کو کہتے ہیں کٹ، ان کو کہتے ہیں کک بیک. اس میں سے پاکستان جس دن نکل گیا انشاءاللہ جنت نما سرزمین. بابر صاحب آپ یہ بتائیے، جب بجٹ تقریر ہو رہی تھی تو شاہ جی جو ہیں وہ بیزار کیوں بیٹھے تھے؟ اچھا جی، شاہ جی کی بیزاری کی 2 ہی وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ تھکے ہوئے ہوں گے، رات جاگتے ہیں. آج بھی جو ہے وہ جمعیاں لیتے ہوئے نظر آئے اور کافی سوتے تو وہی بات آپ کہہ رہی ہیں، میں ویڈیو نہیں دیکھ سکا. دوسری وجہ یہ ہے کہ ان کو پتا ہوگا کہ اس میں ان کا حصہ کتنا ہے، اس لیے وہ بیچارے بیزار نظر آئے. لیکن ایک اور اہم بات میں نے کہی تھی کہ جو پنجاب پولیس ہے وہ کیا کرتی ہے، ویڈیو کی طرف تو ہم بعد میں جائیں گے. میں ایک آپ کو شارٹ بات بتا دیتا ہوں. پنجاب پولیس نے ابھی فالتو بجٹ مانگا ہے، اور فالتو بجٹ کتنا؟ ضمنی بجٹ، اس کی منظوری انہوں نے کہی ہے. اور سب سے پہلے بابر صاحب اگر آپ اجازت ہو تو اس پہ بریک کے بعد بات کر لیتے ہیں، ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں. دیکھیں پولیس آ گئی اور ہم بھاگ گئے. بس چھوٹی سی بریک کے بعد اسی پولیس والے ایشو پر بات کرتے ہیں. ہم ابھی آتے ہیں بریک کے بعد. جلدی کرو، جلدی کرو، پیچھے سے ہٹتے پہلے جلدی کرو. ویلکم بیک ناظرین. بابر صاحب یہ ابھی ہم نے کلپ دیکھا اور یہ کیا تھا مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آئی. یہ لوگ کیا پولیس کھیل رہے تھے؟ کچھ چند گولیاں بھی نظر آ گئیں، کچھ چھوٹے سے خالی جھومڑے کو آگ بھی لگا دیا. کچھ سمجھ نہیں، یہ تھا کیا؟ میں سمجھا دیتا ہوں. یہ راجن پور سے ہمارا نمائندہ ہے جی قمر سراج قریشی. یہ اس نے بڑی عقل مندی سے یہ ویڈیو حاصل کی. یہ ویڈیو کچھ 2-3 ٹیلی ویژنز کی گاڑیاں لے کے پولیس گئی موقع پہ. انہوں نے جا کے ایک فرضی ویڈیو بنائی اور اس فرضی ویڈیو میں دکھایا کہ کس طریقے سے پولیس کارروائی کر رہی ہے ڈاکوؤں کے خلاف. 2011 میں، 2013 میں، 2015 میں کہا گیا کہ چھوٹو گینگ ہے. مجھے تو اب لگتا ہے کہ یہ کوئی موٹو گیم ہے. چھوٹو گینگ نہیں ہے، موٹو گیم ہے. اور وہاں اتنے ہزاروں پولیس رینجر سارے بلا کے اینڈ میں جب نتیجہ نکلتا ہے پتہ لگتا ہے کہ وہ سارے چلے گئے واپس. دریا کے اندر سے کشتیاں بھر کے اسلحے کی آتی رہیں، سارا کچھ ہوتا رہا. اب جب اس پہ احتجاج ہونا شروع ہوا تو انہوں نے کہا جی یہ ہم ایک ریہرسل کر رہے تھے. ریہرسل نہیں ہے، یہ دھوکہ دینے کی کوشش تھی قوم کو کہ کس طریقے سے. اب آپ دیکھ لیں کہ وہاں جھونپڑے لگائے گئے اور کہا گیا کہ ہم نظر آتش کر رہے ہیں. اس سے پہلے پولیس والوں نے جھونپڑے، ان کو یہ پتہ نہیں تھا. انٹیمڈ ویڈیو بھی لوگوں کے ہاتھ آ جاتی ہے. انٹیمڈ ویڈیو میں آپ دیکھیں جھونپڑا نظر آ رہا ہے، خالی جھونپڑا ہے. پھر ایک 4 وہ ڈنڈے چھوٹے چھوٹے کھڑے کر کے جو 5 روپے کے بن سکتے ہیں اس علاقے میں مفت بھی مل سکتے ہیں، اور اوپر تھوڑی سی گھاس ڈال کے اس کو جلا کے یہ دکھایا گیا. اب اس پرفارمنس کے علاوہ 2 پرفارمنسز پنجاب پولیس کی اور بھی ہیں. لیکن بابر صاحب مجھے یہ بتائیے گا، یہ تمام چیز کرنے کی، پولیس پرفارمنس کرنے کی، اس کا مقصد کیا تھا؟
اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ ہم نے بڑی جد و جہد کی ہے اور راجن پور کو ہم نے بحال کر دیا، اور وہ جو ڈاکو جو تھے سارے وہ ہمارے آتے ہی، اور آپ نے دیکھا کتنے ٹرینڈ لوگ ہیں، اور ان کی تونے آپ نے دیکھی اور ان کے اولیے آپ نے دیکھے کہ ان کو دیکھ کے ڈاکو فوراً بھاگ گئے ہوں گے. مجھے تو یقین آ گیا، اب اگر عوام نہیں مانتے تو میں ان کو نہیں منوا سکتا. دوسرا جو انہوں نے کمال کیا وہ یہ ہے کہ صرف ایک سال میں 50 کروڑ کی پنجاب پولیس کے پاس گاڑیوں والے، یہ جو پولیس ہے ہماری محافظ، اس نے 50 معصوم شہریوں کو ماورائے عدالت قتل کیا ہے. آج میں پھر یاد دلانا چاہتا ہوں ڈسکا کے شہید 2 وکلاء کے حوالے سے پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو، جس کا دعویٰ تھا حکومت کا کہ وزیر اعلیٰ صاحب اس کی خود پیروی کریں گے مقدمے کی. وزیر اعلیٰ صاحب آپ کہاں مقدمے کی پیروی کر رہے ہیں؟ پھر انہوں نے کہا تھا 14 دن کے اندر چالان پیش ہو جائے گا ڈسکا بار ایسوسی ایشن کے شہید وکلاء کا. چالان پیش ہوا نہیں ہوا. پنڈی میں ویسے ہی وعدے کر کے گئے جہاں 2 بھائیوں کو مار دیا گیا، اس پہ ہم بات کر چکے ہیں. اور شاہ کوٹ کی تازہ ترین 13 جون، آج تاریخ 13 جون ہے نا، جی بالکل، 13 جون کو پنجاب پولیس میں ننکانہ صاحب کے علاقے شاہ کوٹ میں پولیس اہلکاروں نے فائرنگ کر کے 2 اور لوگ مار دیے ہیں. کتنے لوگوں کو اور مارو گے؟ کیا پورا پنجاب مارنا چاہتے ہو؟ پورے پنجاب میں دہشت پھیلانا چاہتے ہو مزید؟ اب اس کے مقابلے میں جو ضمنی بجٹ مانگ رہی ہے پنجاب کی پولیس، اس کی طرف پہلی انٹری آپ دکھا دیں گے جی لوگوں کو. پہلے کسی زمانے میں پنجاب بڑا مشہور تھا ہارس ٹریڈنگ کے لیے، گھوڑے خریدے جاتے تھے، گھوڑے بیچے جاتے تھے، کبھی مری کا آپریشن ہوتا تھا، کبھی چھانگا مانگا آپریشن. اب تو نام لیں تو لوگ شرماتے ہیں اور کہتے ہیں یار رہنے دیں اس نام کو، بالکل. ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ دیکھ لیں سب سے پہلے کہ جو پنجاب پولیس گھوڑے خریدنا چاہتی ہے اس وقت 6 کروڑ 19 لاکھ روپے کے اضافی اخراجات، یہ کہتے ہیں جناب صرف جاتی عمرہ کی سیکیورٹی کے لیے اور چاہیے، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ سی ٹی ڈی کی بحالی کے لیے 55 کروڑ 45 لاکھ روپے چاہیے، اور اضافی شیل خریدے 99 لاکھ کے لوگوں کو مارنے کے لیے. شیل تو ظاہر مظاہروں پہ مارے جاتے ہیں نا، سیاسی کارکنوں پہ مارے جاتے ہیں، اساتذہ پہ مارے جاتے ہیں، نابیناؤں کو مارے جاتے ہیں. اتنی بڑی رقم جو ہے صرف اس چیز کے لیے انہوں نے لگا دی، 99 لاکھ. جی 50 کروڑ سے 250 گاڑیاں خریدی، اور ایک جگہ بھی کوئی اصلی ڈاکو مقابلہ نہیں یہ کر سکے ابھی تک. میں نے نہیں دیکھا، کم از کم ہو تو وہ بتا دیں پھر کیا. اچھا پھر یہ کہتے ہیں جی جو کہ ہمیں گھوڑے چاہیے، اور 9 کروڑ 57 لاکھ روپے گھوڑوں پہ کہتے ہیں جی کہ خرچ ہوئے. 9 کروڑ 57 لاکھ روپے کے مزید گھوڑے، اور یہ گھوڑے ہمیں تو نہیں نظر آئے کسی جگہ دوڑتے ہوئے. یہ اگر آپ نے کوئی آپ کا شہزادہ ہے، کوئی بادشاہ سلامت ہے، کوئی آپ کا ذل الہی ہے، اس کو کوئی آپ پرائیویٹ اس کا شوق پورا کر رہے ہیں تو وہ ہمیں پتہ نہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں. پھر اضافی اخراجات جو ہے وہ اس سے مراد کیا ہے یہ بھی تو لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے. پہلے کتنے گھوڑے تھے یہ کسی نے نہیں بتایا، مزید کتنے خریدے گئے کسی نے بتائے، اور 3 دن کا جو فیسٹیول ہے اس کے لیے بھی کروڑوں روپے. وہ کہتے ہیں جی ہم میلے میں جاتے ہیں اور وہاں صاحب سلامت کرتے ہیں اور صاحب کو ہم سلیوٹ مارتے ہیں، اس لیے اس کے بھی ہمیں پیسے دے دیں. ایک عجیب حال ہو گیا ہے پورے ملک کے اندر گورننس کا. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ کس کام کے لیے کیا کرنا ہے، کس کام کے لیے نہیں کرنا ہے. اور اسی طرح کا ایک اور بھی گورننس کی جب بات آتی ہے تو میں آئین کی طرف آپ کو لے کے چلتا ہوں. ویسے بابر صاحب ایک بات ہے، آپ گورننس، گڈ گورننس تو بہت دور کی بات ہے، اب تو گورننس ہی نظر نہیں آتی. I agree with you totally. I agree with you totally. اور گورننس کا آغاز ہوتا ہے سروس آف پاکستان سے، جو پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے. اور 3 سروسز ہیں. جوڈیشل سروس آف پاکستان ہے جس میں جج آتے ہیں، سرکاری وکیل آتے ہیں، دوسرے لوگ جو پیرا لیگل سٹاف ہے وہ آتا ہے. دوسرا ہے اسینشل سروسز آف پاکستان جس میں پاکستان کی مسلح افواج آتے ہیں اور نیم فوجی جو ہمارے دستے ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں. تیسرا ہے سول سروس آف پاکستان. جو سول سروس آف پاکستان ہے اس کے اوپر حکومت نے عدم اعتماد کر دی. یہ 2002 میں شروع ہوا تھا، آج اس کی انتہا ہو گئی ہے. انڈیا کے اندر بھرتیاں کرنے کے لیے سرکار نے لیجسلیشن کے نیچے اپنا ایک خود ادارہ بنایا جس کا نام انہوں نے NTS رکھا ہے. اسی نام سے ایک پرائیویٹ ادارہ پاکستان میں اس کے کانٹینٹ پہ نہیں جانا چاہتا. میں صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں 3 حوالوں سے. پہلا تو یہ کہ کیا سروس آف پاکستان میں جو ہیومن ریسورس کا شعبہ ہے وہ بند ہو گیا؟ آپ دیکھیں پولیس کی بھرتی کے لیے بھی ان کی ضرورت ہے، جج کی بھرتی کے لیے بھی ان کی ضرورت ہے. جو پرائیویٹ کمپنیوں کو آپ نے دیا ہوا اختیار کہ وہ جو مرضی پیسے لوگوں سے فیسیں لیتی رہے. سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے، باہر تو مینجمنٹ ہو سکتی ہے، سوشل میڈیا پہ مینجمنٹ، یہ دس از اے جرنلزم وداؤٹ باؤنڈریز.
تیسرا جو سب سے اہم نقطہ ہے وہ نقطہ یہ ہے کہ انتہائی اہم اداروں میں بھرتی کے لیے ان اداروں کے اندر میکنزم کیوں موجود نہیں ہے؟ اچھا یہ ایسا ہے، میں چلتے چلتے آپ کو بات بتاؤں. ایک زمانے میں زبیر کیس ایک ہوا کرتا تھا. جج اور وکیل میری بات زیادہ سمجھیں گے. زبیر کیس یہ تھا کہ اگر جج نے فائل کو ہاتھ لگا لیا نا ایک دفعہ تو ضمانت وہی سنے گا. اسلام آباد کی ضمانت اگر ایک دفعہ ریجیکٹ ہو گئی، اس وقت ہم جاتے تھے پنڈی والا جج چلا گیا لاہور، اس کے پیچھے لاہور، وہاں سے وہ گیا بہاولپور، ہم بہاولپور، وہاں سے وہ ملتان گیا تو ہم اس کے پیچھے ملتان. میں نے اس میں آرگیومنٹس کے دوران زبیر کیس کو بدلوانے کے لیے سپریم کورٹ میں ایک ایفرٹ کی. میں نے آرگیومنٹس میں کہا ہماری پریزمپشن یہ ہے، ہم کہتے ہیں جج اور وکیل بے ایمان ہے سارا، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر اس جج کے علاوہ کسی اور جج کے پاس اگر لگ گئی ضمانت تو وہ بے ایمانی کر سکتا ہے یا وکیل بے ایمانی کر سکتا ہے. اسی طریقے سے کیا سروس آف پاکستان میں سارے بے ایمان؟ میں تو نہیں مانوں گا. اگر ایماندار ہیں تو خود بھرتیوں کے ٹیسٹ لو نا، سارے محکمے اپنی کیپیسٹی بتائیں، سارے محکمے اپنا نظام بنائیں، کیونکہ وہاں الزام ہے وزیروں کے اوپر کہ ان کی لسٹوں پہ بھرتیاں ہو رہی ہیں. آپ بھرتی ہونے والوں سے پوچھیں. ڈاکٹر صاحب کیا حکومت بے خبر ہے اس ادارے سے، سب یہ جو کچھ کر رہا ہے؟ میں کہتا ہوں جی کہ جو حکومت کر رہی ہے وہ اس سے ہی تو حکومت بے خبر ہے. وہ تو سروس آف پاکستان سے اگر بے خبر ہے کہ ان کے اندر ایک ادارہ ہے، اس پہ ہم بات کریں کہ کتنے پیسے اس کو ملتے ہیں کہ وہ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کرے. بابر صاحب گڈ گورننس تو واقعی جو ہے ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی، لیکن ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم آگے آپ بات کرتے ہیں. جی ہم چھوٹی سی بریک کے بعد آ رہے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بابر صاحب تلاش گمشدہ میں آج ہم تلاش کریں گے گڈ گورننس کو. کہاں ہے؟ مجھے تو نظر نہیں آتی. کہاں کہیں چلی گئی ہے؟ آپ مجھے بتائیں. آپ کی بات میں اس لیے بہت سیریسلی لیتا ہوں. 52% خواتین ہیں پاکستان میں. اگر اکثریت کو نظر نہیں آتی تو پھر کس کو نظر آئے گی؟ نہیں نظر آئے گی نا پھر. اور لیکن یہ کہنا بھی بڑے دل گردے کی بات ہے. گورننس کے اوپر جب سوال اٹھاتے ہیں تو کسی نے کہا تھا کہ یہی کہا تھا میری آنکھ دیکھ سکتی ہے کہ مجھ پہ ٹوٹ پڑا سارا شہر نابینا. یہ سچ بولتے رہنا چاہیے، کوئی بات نہیں ہے. اچھا یہ جو ایشو ہے وہ یہ ہے آج کے آپ کے سوال کے جواب میں 177 غیر منظور شدہ منصوبے ان کے لیے پیسے آ گئے جی. اور یہ پیسے کتنے ہوں گے جو ان منصوبوں پر خرچ ہوں گے؟ وہ 412 ارب روپے لاگت آئے گی. منصوبے جو ہیں وہ سارے کے سارے ایک قومی اقتصادی کونسل کے ساتھ بالکل جا کے نا جی وہ لگتے ہیں، اور پھر سارے صوبوں کا پیسہ اس کے اندر شامل ہے اور قوم کا پیسہ شامل ہے، ٹیکس پیئر کا پیسہ بھی اس میں شامل ہے. اور جو طے شدہ طریقہ ہے پاکستان میں وہ یہ کہ پچھلے جو سینکڑوں منصوبے ہوتے ہیں نا پچھلی گورنمنٹ کو، اس کو بند کر دیا جاتا ہے. یہ 1122 جو 1122 اس کی ایک مثال ہے، اس کو کچھ ملتا ہی کوئی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں وہ پچھلے چیف منسٹر نے بنایا سی. ساڈے والے دا نام لو تسی، جس نے ساڈا پھٹا لگا ہے اس کا نام لو. بھائی پھٹا صرف پاکستان کا ہے، باقیوں کے سارے پھٹے وقت گزرنے کے ساتھ چکے جاتے ہیں. یہ بھی چکے جائیں گے جو آ جائیں. اس لیے اصل ایشو یہ ہے کہ پاکستان میں غیر سیاسی پلاننگ کمیشن کی ضرورت ہے. ایک ایسے وزیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جن کے بھائی کا نام آ گیا کہ سی ڈی اے میں جو میٹرو بن رہی ہے پچھلے ٹھیکے کے اوپر انہوں نے گملے رکھ کے اپنا وہاں بھی پھٹا لگا لیا اور اس پھٹے میں سے کروڑوں روپے نکل آئے. جو گڈ گورننس ہے وہ کہنے سے نہیں آئے گی، ادارے بنانے سے آئے گی اور عوام کی پارٹیسپیشن سے آئے گی. مگر بابر صاحب احسن اقبال نے خود کہا تھا کہ آئندہ کوئی بھی غیر جو ہے منظور شدہ ترقیاتی منصوبے ہیں وہ نہیں لائے جائیں گے. پھر بھی یہ سب کچھ وہ آئندہ میرے خیال میں انہوں نے کہا ہے جو آنے والی گورنمنٹ کی انہوں نے بات کی ہے، اپنا تو انہوں نے نہیں کہا. اس لیے کہ اگر ایسا ہوتا تو یہ جن کا آپ نے نام لیا انہی کی تو ذمہ داری، ان کو یہ کرنا چاہیے تھا. لیکن کہتے کیا ہیں، کرتے کیا ہیں، دکھاتے دائیں ہیں، مارتے بائیں ہیں غریبوں کو. اور پھر اس کا جو جاری منصوبے ہیں ان کے اوپر منفی اثر آئے گا. آپ کو پتہ ہے بہت بڑے بڑے منصوبوں کے لیے ہم بات کریں گے، کل بھی کچھ ہم کھولیں گے راز. بہت بڑے بڑے منصوبوں کے لیے پیسے ہی نہیں رکھے گئے جان کے. اور بتائیں گے، ہم کچھ تو بتا چکے اور بتائیں گے کل. تو جو اتنے پیسے لگ رہے ہیں یہ ترقیاتی منصوبے کے لیے، اس ترقیاتی وہ تو پھر کہاں گے جائیں گے سارے؟ ظاہر ہے جو ترقیاتی منصوبے جاری ہیں وہ پہلے مکمل ہوں. بے شک پچھلی گورنمنٹس کے تو تب بھی اس میں کیا حرج ہے، پچھلی گورنمنٹ کے تو ابنڈنٹ ہو جاتے ہیں. چلیں بابر صاحب یہ ترقیاتی منصوبے تو ہوتے رہیں گے. اب عوام کی آواز کی طرف چلتے ہیں، سوشل میڈیا پہ چلتے ہیں. یقیناً جو ہے وہ بھی سننا چاہ رہے ہیں لوگ. عوام کی آواز بڑی طاقتور ہے، اس کی بات ضرور کرنی چاہیے. کرتے ہیں. سب سے پہلے جی خرم فاروق صاحب یہ کہتے ہیں سر وی کراچی ساؤتھ ایریا نو ڈرنکنگ واٹر سپلائی ان آر ایریا کائنڈلی ہائی لائٹ دس ایشو. یہ جو خرم فاروق صاحب پہ ہوں جی میں
وہ کہتے انہوں نے کہا کہ جو ساؤتھ کراچی ہے اس میں پینے کا پانی نہیں ہے، یہ شاہ صاحب آپ کے لیے ہے اور ان کو پانی کی طرف توجہ دلائیے، کوئی وزیر ہی بھیج دیجئے اور تھوڑی سی ان کی دلجوئی کر دیجئے گا۔ دوسری رضا زینب ہے جی، یہ کہتی ہیں جہاں 1122 چندے پر اور فائر بریگیڈ کی گاڑیاں دھکے سے چلتی ہوں، وہاں میٹرو بس کی تعریف کرنے والوں کو علاج کی ضرورت ہے۔ رضا بی بی ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ نے یہ نہیں بتایا ہومیوپیتھک چاہیے یا سرجری چاہیے، کون سا چاہیے علاج؟ عزیر احمد راجہ صاحب ہیں، کہتے ہیں سر وزیر آباد سے جو سٹی ٹور چلتی ہے اس میں پولیس کو تو فری سفری سہولیات میسر ہیں، سٹوڈنٹس کو بھی ہونی چاہیے۔ پولیس تو پولیس مقابلہ کرتی ہے، لیکن آپ کا مطالبہ جائز ہے، میں طالب علموں کے ساتھ ہوں، ان کو رعایت ملنی چاہیے۔ ظفر عبداللہ صاحب ہیں، یہ کہتے ہیں ہمارے یہاں تو لائٹ آنے کے اوقات ہیں، ہم میٹرو رورل تھرڈ ابو الحسن اصفہانی روڈ کراچی کے رہنے والے لاوارث لوگ ہیں۔ کیا دل خراش انہوں نے جملہ لکھا ہے۔ حالت یہ ہے رات پہ رات، اور کراچی میں سیاست پہ سیاست، تقریر پہ تقریر۔ سر ندیم فاروقی صاحب، لاہور میں شاد باغ کا گول باغ یہ بڑا اہم ایشو ہے، ڈرگز بیچنے والوں اور سٹریٹ کرائم کا اڈا ہے، پولیس حصہ لے کر ان کو پروٹیکشن دیتی ہے۔ آئی جی صاحب خوش آمد کے علاوہ عوام کی تھوڑی خدمت بھی کر دیں۔ یہ گمنام ہیرو ہیں جی کوئی، وہ کہتے ہیں کبھی شہباز شریف کے حلقے پر بھی نظر ڈالیں سر۔ ڈال دی جناب آپ نے نظر۔ بجلی صرف یہ بتانے کے لیے آتی ہے کہ میں بھی ہوں، 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ۔ آئی ہوپ شہباز شریف صاحب از اٹینٹیو۔ ایم اے خان صاحب ہیں جی، یہ کے پی کے سے ہیں، کہتے ہیں سر پلیز ریز اب ایشو آف الیکٹریسٹی لوڈ شیڈنگ آف پنو سیکٹر مانسیرا ویئر ان 18 hours لوڈ شیڈنگ ڈیلی۔ یہ بھی وہی شکایت ہے، 18 گھنٹے مانسیرا میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، پروونشل گورنمنٹ بھی کچھ کرے اور وزیر نہ بجلی نہ پانی، اس کو تو کہنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ ایم آصف، آج میں جناح ہسپتال گیا، اللہ معاف کرے جو حالات ہیں وہاں، خادم اعلیٰ کو کہہ دیں پلیز ایک پل کے پیسے ہسپتال پہ لگا دیں۔ آپ نے کہہ دیا ایم آصف، دنیا ٹی وی نے آپ کا ساتھ دیا، خادم اعلیٰ پلیز ایک پل کے پیسے ہسپتال پہ لگا دیں۔ اسی بجٹ کی بات ہو رہی ہے اور اسی جہان کی بات۔ سر یہ کیا ہو رہا ہے؟ عوام تو بہت زیادہ پریشان ہے، سمجھ نہیں آ رہی کچھ۔ اس دور میں یہ کیا ہے، اسی پہ میں بات کروں گا۔ بالکل ناظرین، اختلافی نوٹ کے لیے آج مجھے جو ہے اجازت دے، کل انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ بابر صاحب، آپ کی آواز عوام کے نام۔ اس دور میں یہ کیا ہے، اقبال پوچھتا ہے کیوں ہر صنم خدا ہے، اقبال پوچھتا ہے۔ اور تاریک راستوں میں بھٹکے ہوئے ہیں راہی، کوئی بھی رہنما ہے، اقبال پوچھتا ہے۔ غرقاب ہو رہے ہیں حالات کے سفینے، کیوں موج نا خدا ہے، اقبال پوچھتا ہے۔ صدیوں کی کشمکش سے کیوں شہر رنگ و بو میں، جو دل ہے بے نوا ہے، اقبال پوچھتا ہے۔ جو لوگ اس چمن میں فاقوں سے مر رہے ہیں، ان کی کوئی خطا ہے؟ جو لوگ اس چمن میں فاقوں سے مر رہے ہیں، ان کی کوئی خطا ہے؟ اقبال پوچھتا ہے۔ اور شاخوں تک آ رہے ہیں کیوں شعلہ ہائے سرسر، خونے چمن روا ہے، اقبال پوچھتا ہے۔ اس دور پرفتن میں کیوں آسماں کی گردش ہم رنگ آسیہ ہے، اقبال پوچھتا ہے۔ اور سرو سمن کے چہرے جس موج سے ہیں زخمی، سرسر ہے یا صبا ہے، اقبال پوچھتا ہے۔ ہم بھی پوچھیں گے، ہمارے سارے اختلاف، ہمارے سارے سوال، ہماری ساری جد و جہد آپ کے ساتھ ہے، آپ سے مل کر ہے۔ کل پھر سوال اٹھائیں گے، اختلاف کریں گے، جد و جہد جاری رکھیں گے۔